अस्सलाम वालेकुम। शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस, जिसमें इस आईनी नुक्ते की वजाहत मांगी गई है या रहनुमाई मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आया सेनेट इंतखाबात आइन के ताबे हैं, आइन के तहत हैं या कि कानून के तहत होंगे। और अगर कानून के तहत होते हैं तो फिर हुकूमत को ये इख्तियार हो कि वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 में ओपन बैलेट के हवाले से तरमीम कर सके, और इस हवाले से एक ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आइनी जिम्मेदारी है कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ सेफगार्ड के लिए इकदाम उठाए, उस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चारों अरकान को तलब किया है, और इस हवाले से ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग या स्कीम जो है उसमें ऐसे कौन से सेफगार्ड्स रखे जा रहे हैं। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक बात की, और वो बात ये थी कि क्योंकि इस सदारती रेफरेंस के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी जो है वो दरखास्तें आई हुई हैं, जिसमें वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान या सदारती रेफरेंस के इस हवाले से कि आया कानून के अंदर तरमीम की जा सकती है, उनका ये कहना है कि ये सीक्रेट बैलेट के जरिए ही है, और अगर खत्म करना है तो उसके लिए आइन के अंदर तरमीम का तरीकाकार हो, और ये केस सदारती रेफरेंस का जवाब नफी में दिया जाए। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बार एसोसिएशन रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए हैं, और इस हवाले से जो रेजोल्यूशन भी पास की गई कि जजेस इस को ना सुने, वो भी लिखी गई है। तो उनका ये कहना था कि बार एसोसिएशंस को सीक्रेट बैलेट की जो गलत रवायत है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज का साथ नहीं देना चाहिए। तो इस पर जो है वो आज समाअत हुई, लेकिन इस हवाले से जो है वो एक बात ये भी हुई कि वजाहत मसूद साहब, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस बयान के ऊपर एक ट्वीट की। वजाहत मसूद साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं जनाब हम्माद गजनवी साहब। हम्माद गजनवी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कलाम शायर बजुबान शायर ही सुनना पसंद करूंगा। वजाहत साहब, क्या ट्वीट किया आपने? मैंने लिखा कि अटॉर्नी जनरल को शिकवा है कि बार काउंसिल सियासी जमातों का साथ दे रही है। इससे सवाल पैदा होता है कि सदारती रेफरेंस में असल दरख्वास्त गुजार कौन है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वकील है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ खुद एक सियासी जमात नहीं, या फिर किसी नादीदा फरीक का फ्रंटमैन है? ये मेरा ट्वीट था। ये ट्वीट था हमारा साहब। जब ये ट्वीट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान तक पहुंचा तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने एक मैसेज किया मुझे, और उसके अंदर इस ट्वीट का जवाब दिया गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो उनका मैसेज जैसा है की बुनियाद के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूं। जरूर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि हु सेड पाकिस्तान बार काउंसिल शुड कम एंड सपोर्ट PTI और गवर्नमेंट इन दिस रेफरेंस, क्वेश्चन मार्क। डिड द गवर्नमेंट सीक देयर हेल्प? If anyone thinks that this is a contest between political parties, the opposition parties have very able legal team and lawyers, and they are quite capable of fighting it out without the support of Pakistan Bar Council or Sindh High Court Bar Association platform. That is precisely my contention. They should stay out of it rather than supporting some parties. I hope you will forward this to gentleman who sent this tweet. You can attribute this to me also. तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो है वो बयान आया। तो मैं सवाल वजाहत मसूद साहब आपसे ये है कि आप इतने बरंगेख्ता क्यों हो गए? देखिए, अब मुझे मालूम नहीं है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान
نے کس کیفیت میں یہ لفظ استعمال کیا کہ سیاسی جماعتوں کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کا پس منظر ہے. میرے جیسے جو نیم سیاسی نیم صحافی شہری ہیں، ہمارا بہت پرانا موقف ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دو دھارے چلتے ہیں، اور اس میں ایک جمہوریت کا دھارا ہے اور ایک رد جمہوریت سیاست کا دھارا ہے، اور تحریک انصاف کاؤنٹر ڈیموکریسی جو پالیٹکس ہے یہ اس کا تسلسل ہے. اس کی میں آپ کو دو مثالیں اس سیریبل کو بریفلی پیش کیے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 8 اگست 2015 کو جو وزیر اعظم کی سابق اہلیہ ہیں ریحام خان، انہوں نے پاکستان میں ایک ہی سیاسی جلسے سے خطاب کیا تھا ایبٹ آباد میں 8 اگست 2015، اور اس وقت انہوں نے وہاں کہا کہ یہ سیاستدان ایک کڑی سے ڈرتے ہیں. کڑی پنجابی میں لڑکی کو کہا جاتا ہے. تو وہ جب سیاسی جلسے سے خطاب کر رہی تھی تو کیا وہ خود سیاستدان نہیں تھی؟ اب میں آپ کو ایک مثال اور پیش کرتا ہوں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے بڑے قابل احترام ریٹائرڈ سروس مین ہیں. انہوں نے سپٹمبر 2014 کے پہلے ہفتے میں ایک کالم لکھا، جس پہ میں نے اس وقت بھی جواب میں کالم لکھ کے اعتراض کیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی چوک میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک جو ان کی ہے طاہر قاضی صاحب کی یہ بیٹھے تھے، اور حکومت اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں وہ پارلیمنٹ کے اندر تھیں. اب وہ جھونک میں اپنی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیز سٹنگ ان دا پارلیمنٹ، جس اپوزیشن سٹنگ ان دا پارلیمنٹ. اب اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ان لوگوں کی نشست و برخاست جس حلقہ انتخاب میں ہوتی ہے وہاں سیاستدان بذات خود اور سیاسی جماعتیں ایک ہاسٹائل ایلین اینیمی کے طور پہ ان کو اسیوم کیا جاتا ہے. میری نظر میں اٹارنی جنرل نے ہو سکتا ہے جسٹ سلپ آف ٹنگ، لیکن اب وہ یہ جب یہ کہتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو وہ سیاسی جماعت یا اپنی جس حکومت کی وہ ڈیفنس کر رہے ہیں، جس حکومت کو وہ پلیڈ کر رہے ہیں، اس کو وہ سیاسی جماعت نہیں سمجھ رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا. اور جو انہوں نے جواب دیا میں اس سے قطعی طور پہ مطمئن اس لیے نہیں ہوا کہ نمبر 1 جو پاکستان بار کونسل ہے ایکس اوفیشو چیئرمین اس کے خود اٹارنی جنرل ہے ایکس اوفیشو. یہ پاکستان کی لیگل فریٹرنیٹی کی الیکٹڈ باڈی ہے، والنٹیئر باڈی ہے. اس کا مینڈیٹ ایگزیکٹلی وہی ہے جو خالد جاوید خان صاحب نے فرمایا کہ رول آف لا، supremacy of the constitution، جی ڈیفense of freedom، constitutional freedoms of the citizens. یہ 3 نکات ہیں اس کے مینڈیٹ کے. پاکستان کی ہسٹری میں بار کونسلز نے اور اس کے ساتھ مظاہر صحافیوں نے بھی 4 مواقع پہ جو جزرپر تھے، جو انکانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹوریل رول تھے، ان کی مخالفت کی ڈٹ کے. اور میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ نبی داد خان صاحب، این ڈی خان صاحب، خالد جاوید خان کے والد محترم، یہ ایم آر ڈی کی تحریک کا حصہ تھے، یہ ضیاء الحق کے خلاف مزاحمت کا حصہ تھے، بہت قابل احترام. اس وقت بار کونسلز اور پریس کلب اور صحافیوں کی یونینز یہی سامنے آتی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قوم کے سرکردہ حصے نہیں ہے؟ اور پاکستان کا پاکستان کے ہر شہری کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی اجازت دیتا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ لوکس اسٹینڈائی جو ہے بار کونسلز کا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. They are the voluntary representatives of the legal fraternity elected, whereas Attorney General himself is a paid advocate for the federal government, for the federal government in fact. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری رائے میں یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ادھر لوسلی یوز کیا، وہ خام کا اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ معاملہ تو ہے ہی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں، اور یہ ریفرنس جو ہے یہ حکومت نے سپریم کورٹ کو بھیجا ہے، اور لیگل فریٹرنیٹی کا ایٹرنل اور ایسنشل پارٹ ہیں بار کونسل، پاکستان بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن. اور اگر وہ سامنے آتے ہیں اور وہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ عدالت کے سامنے اس پہ میں اور آپ اپنی رائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہم عدالت کے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے
کہ ایک معاملہ جو آئین میں آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کیا اس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر یا پریزیڈنٹ کے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے ساتھ جو کرپٹ پریکٹسز ہے وہ تو ہوتی سب سے اہم ہوتی ہے آئین کا تعطل, آئین میں خلل, آئین کو توڑنا. تو کیا اس کے لیے جو ہے وہ قانون بنایا جائے گا یا آرٹیکل 6 کو وہ کیا جائے گا. یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں this is in itself is the point of contention currently in the politics. اب یعنی اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کا کہنا ہی یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں قائم کی گئی ہے, اس لیے یہ ذرا خود ستائی اور خود راستی ہے, یہ سیلف رائٹسنس ہے اٹارنی جنرل کی. اور میری رائے میں انہوں نے جب یہ لفظ استعمال کیا سیاسی جماعتوں کا تو ادھر لوسلی یوز کیا یا پھر دانستہ کیا ہوگا, ہر دو صورتوں میں قابل اعتراض تھا. ہر دو صورتوں میں قابل اعتراض تھا. آلدو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وجاہت مسعود صاحب 31 جولائی کی جو ججمنٹ ہے جس کے اندر جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو 3 نومبر 2007 کے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا, اور وہ بھی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہی کا کیس کہلاتا. ایگزیکٹلی عدلیہ کی تحریک میں کی آزادی اور ریسٹوریشن اور انڈیپینڈنٹ عدلیہ کی تحریک میں کیا پاکستان بار کونسل فریق نہیں تھی؟ اس وقت تو خالد جاوید جان بھی موجود تھے نا, وہ 1996 سے پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ بار کونسلز کی قراردادیں موجود نہیں ہیں؟ بار کونسلز پاکستان کے لوگوں کا قانونی ضمیر ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں کرسی میز رکھ کے جو ہے وہ بنا لی ہے. وہ پاکستان کے میں جو اہل قانون ہیں, جو قانون دان ہیں, ان کے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہیں. تو ان کا پاکستان کے لیگل سٹرکچر میں, پاکستان کے جوڈیشل جو ایکویشن ہے, اسکیم ہے, اس میں لیجیٹیمیٹ حصہ ہے. حماد صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے اگر کبھی پولیٹیکل پارٹیز نہیں بھی تھیں تو یہ پاکستان کی وکلا برادری تھی جو کہ ایک کنسسٹنٹ ویو لے کے چل رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری ہی آنکھوں کے سامنے بھی ہوا, تاریخ کا واقعات بھی ہیں کہ اگر ایک طرف مارشل لاؤ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جائز قرار دیا ہے تو دوسری طرف پارلیمنٹ جو ہے اس نے بھی ان کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے. لیکن یہ لائرز کمیونٹی ہے جو کہ اپنے سٹانس کے اوپر فرم رہتی ہے. تو بار ایسوسیشنز کو یہ کہنا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کرپشن یا کرپٹ پریکٹس کو, سیکرٹ ووٹ جو کہ کرپشن کا منبع ہے, اس کو سینٹرل الیکشن کے اندر پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو جو جواب وجاہت صاحب کی ٹویٹ کا انہوں نے آپ کو بھیجا ہے, میں وہ غور سے سن رہا تھا, مختصر سا ہے وہ, لیکن اس میں جو بنیادی انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو بار کاؤنسلز ہیں اور یہ ہائی کورٹ بارز ہیں, ان کو کانسٹیٹیوشنلزم کو پروٹیکٹ کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے. میں نے جو سنا یہی بات انہوں نے کہی نا. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کی ہی تو بات ہو رہی ہے. یہ ایک آئینی نقطے کی تو وضاحت ہو رہی ہے. یعنی ان کو لائرز تو پہلے لوگ ہونے چاہیے جنہیں اس کے دفاع میں وہ جو بھی رائے رکھتے ہیں, لیکن ان کے حصہ لینے کو وہ ایک سیاسی عمل گردان رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ تو بنیادی اس میں ایک نقص ہے ان کے آرگومنٹ میں, حالانکہ وہ لائر ہیں. لیکن انہوں نے تو بالکل ایک عجیب بات ہے, میں نہیں سمجھ پایا اسے. دیکھیے یہ تو بنیادی وہ یہ سوال کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز, if it is a contest between the political parties, تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس لائرز کی, ایبل لائرز کی ایک موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قیوم بھائی, بار کونسل اگر لیگل پولیٹیکل پارٹیز اپنی آنا اور فریق بننا چاہیں تو بسم اللہ, لیکن اس سے یہ کیوں صادق آتا ہے کہ بار کونسل should stay out of it. These are the words that he has used. بار کونسلز کو نہیں روکا جا سکتا, بار کونسل اسٹیک ہولڈر ہیں.
جی احمد بھائی بار کاؤنسل سٹیک ہولڈرز نہیں جی, بار کاؤنسلز مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے. یہ تو اگر آپ فرض کریں اگر ملک میں کوئی ٹریڈ یونینز ہوتی, ملک میں کوئی اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی, تو ان لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے تھا. جیسے آپ نے کہا یہ ہر شہری اس کا سٹیک ہولڈر ہے, کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو نکتہ ہی, یعنی میں تو اس سے نہیں سمجھ پایا کہ اس میں ہر until you are an intellectual eunuch, then you can refrain from participating in this debate. And if you are not, if you are a thinking man, then you have to participate in it. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپشنل چیز بھی نہیں ہے. اور یہ بار ان کو تو ہراول دستے میں ہونا چاہیے تھا, اور وہ ہیں, ان کا حق ہے. یہ تو ان کا ریزن یعنی وہ ایگزسٹ ہی اسی لیے کرتی ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کو انشور کریں اس ملک میں. تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں تو پیچھے چلیں گی, وہ بات پیچھے رہ گئی, وہ فرنٹ ہی ایک اور ہے. لیکن اصل بات تو بار کاؤنسلز کا بالکل یہ ٹھیک ہے, ہائی کورٹ بار کا بالکل ٹھیک رویہ ہے کہ وہ انشور کریں کہ کیا یہ آرڈیننس جو حکومت خود کچھ عرصہ پہلے تک سمجھ رہی تھی کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے, وہ ایک دم انہوں نے حالات بدلے تو اس کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے درکار ہی نہیں ہے, اور یہ تو ایک ایکٹ ہے اور اس کو ہم آرڈیننس سے بھی بدل سکتے ہیں جیسے عام قانون کو کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو پہلے ہی کم از کم 2 رائے پائی جاتی ہیں. تو بار نے کوئی ایسی سیاسی بات تو نہیں کی, وہ تو قانونی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, سوری جی پلیز آپ پھر آگے کیجیے گا, لیکن میں آپ ہی کی بات دہرا رہا ہوں, اس کی ایک تاریخ موجود ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا انٹرپریٹ کرنے کے لیے جب بھی 2 رائے پیدا ہوئی ہیں تو بار کاؤنسل نے اپنی رائے دی ہے. اور وہ بہت جید لوگ ہیں اس کمیونٹی کے, ہم سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, اور ان کی رائے کو احترام سے سن کر بجائے اس پر کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, ہم انہیں سیاست میں یعنی اس طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ ایک سیاسی گروہ ہے, اور جس نے بھی حکومت کے آرڈیننس کے خلاف ایک کلمہ بھی بولا تو وہ مخالف کیمپ میں چلا گیا, اور لہٰذا وہ تو ایک پلیوٹیڈ اوپینین ہے. تو یہ رویہ تو یہ بذات خود ایک سیاسی بیان ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے دیا ہے. ان کو تو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہیے جس کی وہ ہمیں تلقین کر رہے ہیں, بلکہ بار کاؤنسلز کو کر رہے ہیں. تو اصل میں تو انہوں نے خود ایک سیاسی بات کی ہے, اور میرا خیال ہے انہیں سیاسی بات شاید کرنا ہی تھی, کیونکہ وہ ایک جیسے انہوں نے کہا پیڈ وہ ملازم ہیں حکومت کے, اور ان کا کام ہے کہ وہ حکومت کا نہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ حکومت کا ملازم نہیں ہوتا, اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آفس, آرٹیکل 100 اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے, اٹ از ناٹ دی اٹارنی جنرل آف دا گورنمنٹ, ہی از دی چیف لا آفیسر. جی لیکن اٹارنی جنرل جو ہے اس کو جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک عہدہ ہے نا, اس کے قوائف ہیں اپنے, وہ تاریخی طور پر ہیں. جی تو حکومت, میں اس زمین میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ دراصل سیاست میں مداخلت کے ضمن میں آتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں تو اس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, اگر سکھ صاحب مجھے اجازت آپ دیں. جی دیکھیے اس میں سے ایک تو اس میں سے جو اسمیکس آف ہاسٹیلٹی ٹورڈز پولیٹیکل پارٹیسپیشن, کیا سیاسی عمل کوئی جرم ہے؟ کیا شہریوں کا اپنے حقوق کے بارے میں, اپنے مفاد کے بارے میں سیاسی رائے رکھنا اور اس کا اظہار کرنا, جس کی گارنٹی ہمیں آئین دیتا ہے. کل کو آپ مجھ سے, آج آپ بار کاؤنسل کو کہہ رہے ہیں ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ, ٹمارو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ تم اداریہ مت لکھو, کیونکہ جب میں اداریہ لکھوں گا تو اس میں ایک موقف ہوگا, اس میں یا حکومت کی کسی پالیسی کی حمایت کی جائے گی یا مخالفت کی جائے گی. اور جہاں میں اپنی پیشہ ورانہ رائے کی روشنی میں دلائل دے کے within the ambit of law میں اپنی رائے دے رہا ہوں گا, یہ مجھ سے کہیں گے تم کون ہوتے ہو, تم صحافی لوگ جو ہے تم کون ہوتے ہو سیاست میں حصہ لینے والے ہوتے ہو. تو معاف کیجیے گا, کیا سیاست میں حصہ لینے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جو ہر حکومت میں باہر سے امپورٹ کر لیے جاتے ہیں؟ We are the citizens of this country, and as lawyers, as journalists, and as common citizens, this is our fundamental right to participate in the political discourse and to have an opinion. Of course, the ultimate word has to come from the Supreme Court itself, اور ظاہر ہے کہ وہ عدالت کا prerogative ہے اور ہم اس پہ سر تسلیم خم کریں گے. لیکن یہ کہنا
کہ بار کونسل جیسا ادارہ جس میں جو ہے وہ جیسے لفظ بہت اچھا استعمال کیا، جید ماہرین قانون موجود ہے، جس میں ایسے قانون دان بھی موجود ہیں جنہیں عدالت امیکس کیورائی کے طور پہ اپنے معاونت کے لیے طلب کرتی ہے. اس ملک میں جو ہے وہ عابد حسن منٹو موجود ہے جو 1949 سے پریکٹس کر رہے ہیں. ادھر اسرار حسن بیٹھے ہیں جو 67 68 سے جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، 50 برس کی ان کی پریکٹس ہے. تو مجھے حیرت ہے کہ اتنے اہم جو لیگل ہونے کے علاوہ تمدن کی آواز ہے، بار کونسل جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا قانونی ضمیر ہے، ان کے بارے میں ایسی رائے رکھنا، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل نے نامناسب بات کی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آپ دیکھیے اس حوالے سے انہوں نے کہا، آپ نے، میں آخری 2 فکرے بس بول لوں صدیقی صاحب، بس آخری 2 فکرے. وجاہد صاحب نے کہا نا کہ رائے رکھنا یہ تو حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے، سٹیزن کی یہ ڈیوٹی ہے اور اس کا اظہار کرنا. انہوں نے مثال دی. اب آخری صرف بات یہ، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کچھ دن پہلے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے عدالت میں جب اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ کیا اس ملک میں میڈیا آزاد ہے، ہاں اور نہ میں جواب دیجیے، انہوں نے کہا نہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے کوئی تھرڈ کوئی اور آپشن بھی ہے. تو وہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اظہار رائے کا معاملہ یہ ہے اس ملک میں. بہت شکریہ. پھر میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل کے بیک آف مائنڈ جو ہے وہ یہ بھی تھا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی اس کا بھی اظہار کیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر راؤڈیزم ہوا ہے وہ ایک ایگزسٹیشنل جو خطرہ ہے اس کی طرف بار ایسوسیشنز جو ہیں ان کو اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وکلا ایک راؤڈیزم کی طرف جا رہے ہیں. شاید چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری توقع بھی یہی ہے. اور یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے یہ انہوں نے جملے بولے. نہیں اس کے ساتھ بیکاز خالد جاوید خان صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بڑے زبردست وکیل ہیں، لیکن دیکھیں ایک کیس تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے نا ان کو کہ انہوں نے ایک ایشو جو ہے اس کو اتنا بڑا ہائی لائٹ کر دیا اور اب سب ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں سب اچھی رائے رکھتے ہیں. کیس تو میڈ آؤٹ کیا. ان کی لیگل اہلیت پہ کوئی کوسچن نہیں ہے، ان کی لیگل ایکومن پہ کوئی کوسچن نہیں ہے. لیکن یہ اب ان کے، میں جانتا ہوں تو کیا کہیں ہم، میں نے بھی جن بھائیوں سے یہ کہہ پوچھا ہے سکتا انہوں نے ہوں کہا کہ وہ جینٹل مین ہے. انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں، تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ میں بھی خوب آپ کو جانتا ہوں میر. واہ واہ واہ، بھی مجھ کو مگر خوب جانتے ہیں، وہ بھی مگر مجھ کو خوب جانتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. بھئی علامہ یہاں پہ تو بات ختم ہو گئی ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک اس لائف سے اجازت دیجیے.